आप देख रहे हैं वॉइस 24/7 न्यूज, सच का आईना। सोशल डिस्टेंस के दायरे में सरकार की गाइडलाइन के तहत देश भर में मनाया गया जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भी कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी मुस्लिम धर्म का एक बड़ा पर्व है। इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होता है, जिसे मुस्लिम धर्म के लोग बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं और इस दिन एक बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकालते हैं, जिसमें झंडे और नाते पड़ते हुए लोग पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। वहीं इस दिन खास तौर पर मुस्लिम धर्म के लोग अपने अपने घरों में चरागाह करते हैं, महफिल मिलाद करते हैं, व खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये बहराइच के दरगाह शरीफ में सजी मिठाई की दुकानें हैं। वहीं ये मज़ार मुबारक पर जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर सजाया गया ये एक दृश्य। वहीं ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर मिलाद के बाद पुरजोर दुआएं की गई देश से कोरोना जैसी महामारी को मिटाने के लिए, देश से भगाने के लिए। जी हां, आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म के पावन पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में सभी ने देश से कोरोना मुक्त करने के लिए पुरजोर दुआएं की। बम्बैया मस्जिद के इमाम मोहम्मद सदाकत हुसैन ताहिरी ने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। बहराइच से वॉइस 24/7 न्यूज के लिए मोहम्मद अरशद के साथ नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद सदाकत हुसैन ताहिरी। हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी का क्या मकसद है और कब से इसकी क्या तारीख है? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो कुतुब सीर में तारीख मिलती है वो बादशाह उमेरी के हवाले से मिलती है और उसके बाद भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के बारे में किताबें तस्नीफ़ फरमाई। कमोबेश 450 किताबें हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक पे तस्नीफ़ फरमाई गई और जिसमें सबसे ज़्यादा मोतबर किताब, सबसे पहली किताब सीरत इब्न इसहाक़ है, सीरत हलबिया है और अल-वफ़ा है। इसी तरीके से बेशुमार किताबें हैं जिनमें हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम के विलादत के मौके से क्या क्या अहवाल दुनिया में हुए थे और क्या हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की आमद में दुनिया को मैसर हुआ है, उस चीज़ का जिक्र मुहद्दिसीन ने और तारीख़ लिखने वालों ने, मुर्रिखीन ने लिखा है। और हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की विलादत का मकसद सिर्फ यह है कि दुनिया से बुराई का खात्मा हो और सारे के सारे इंसानों को एक प्लेटफार्म पे जमा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लाना, ताकि इंसान जो ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों पे गुजारे, ताकि हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अमल सालेह करने की बदौलत इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया कि इस उम्मत के बारे में फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये सबसे बेहतर उम्मत है। तो हम और आप इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मिलाद मनाते हैं कि हुजूर के आने की बरकत से हमें खैर उम्मत का खिताब मिला है और इस उम्मत का मकसद ये है, कुरान नाजिल होने का, हुजूर के आने का। इसी आयत पाक में आगे ये है कि लोगों को आप बुराई से रोकिए, उन्हें भलाई की तरफ लेकर के आइए। तो हुजूर आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, सबसे बड़ा जो उस वक्त गुनाह हो रहा था मक्कतुल मुकर्रमा में, वो बच्चियों को ज़िंदा दफन करना था। इसी तरीके से बेशुमार बुराइयां, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर उस वक्त सबसे ज़्यादा बुराई हो रही थी तो अरब की सरजमीन पे थी। तो सबसे पहले बेटी की हिफाजत प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाई और इस तरीके से आप बेटियों को इज्जत देते थे
آپ کی پیاری بیٹی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس میں آتی تو آپ اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا مقام حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے امت کو یہ ملا کہ بیٹیوں کو کھویا ہوا مقام پھر سے مل گیا تھا اور دنیا سے برائی کا خاتمہ ہوا۔ آج بھی ہم لوگ اگر ذکر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس لیے کہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے اور انسان اچھے عمل کرے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کل انسانوں کے لیے گائیڈ لائنس جاری فرمائی ہے۔ مسلمان کے ساتھ حقوق کیا ہیں، مسلمان کے پڑوس میں اگر کوئی یہود و نصارہ اس کے حقوق کیا ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے ایمان نہیں لائے اس کے حقوق کیا ہیں۔ حتی الامکان سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں مذہب کو سرکار نے نہیں بتایا کہ وہ اگر مسلمان ہے تبھی کرو، بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ سرکار کی آمد کی برکت ہے کہ ہم لوگ آج پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، اور سرکار کا پیغام یہاں تک یہ ہے کہ پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھو کہ اس نے لقمے کھائے ہیں یا نہیں کھائے ہیں۔ اگر اس نے نہیں کھائے تو آپ اس کو لقمہ کھلا کر کے آؤ، تب اس کے بعد میں کھاؤ۔ تو میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ پورے روئے زمین پر برائی کا خاتمہ ہو جائے اور سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت و الفت کریں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ رحمت للعالمین محمد صاحب کو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت کی جو حکومت ہے وہ رحمت للعالمین، اللہ رب العزت نے جو پیارے آقا علیہ السلام کو خطاب دیا ہے، یہ آپ کی بہت ہی بابرکت ایک صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ رحمت اس وقت ہم اور آپ کر سکتے ہیں جب بڑھے گی۔ اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو اللہ نے خطاب دیا حضور آقا علیہ السلام کو، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رحمت للعالمین، عالمین یہ عربی گرامر میں جمع کا صیغہ ہے، اور اس عالمین میں سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، چاہے ہم اور آپ ایمان والے ہوں، چاہے جو ایمان نہیں لائے وہ ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہر مذہب کے لوگ اس عالمین میں آتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، تو جس طریقے سے اللہ اپنے تمام بندوں کو رزق دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے لیے بھی عالمین کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت مل رہی ہے عالمین کو، اسی جگہ پہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت عالمین کے صیغے کو دیکھتے ہوئے تمام روئے زمین کو مل رہی ہے۔ اور عالمین کے حوالے سے حضرت مفتی احمد یار خواہ نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے کہ اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں، تو حضور کی رحمت ان تمام 18,000 عالموں پر بھی ہے۔ اس میں چاہے انسان ہو، چاہے پتھر ہوں، چاہے یہ پیڑ پودے ہوں، چاہے یہ جانور ہوں۔ اور جب آپ کتابوں کو مطالعہ کریں گے حدیث پاک کی اور کتب سیرت کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہرن بھی شکایت کرتی، حضور اس کی بھی آواز کو جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے، تو حضور کی صفت رحمت ہے۔ جانور جب اونٹ کو دیکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے کم کھانا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو اونٹ کی زبان کو سمجھنے حضور کی صفت رحمت ہے۔ پیڑ آپ کی بارگاہ میں چل کے آتے تھے تو حضور کی صفت رحمت ہے۔ پہاڑ آپ کے پاس میں یہ التجا کرتے تھے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم سونے اور چاندی کے بن جائیں، تو حضور ہر شے کی زبان کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین ہے۔ اس بار کورونا مہاماری چل رہی ہے، اس کے تحت سرکار دوارا جاری گائیڈ لائن کے انوسار کس طرح منایا گیا عید میلاد النبی؟ اس بار بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ منایا گیا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کے شہر بہرائچ میں جو گائیڈ لائنس آئی کہ جلوس کو نہ نکالا جائے تاکہ بیماری سے لوگ محفوظ رہیں، تو لوگوں کو بیماری سے بچانے کی خاطر جلوس کو ملتوی کر دیا گیا، اور بہت ہی پیارے انداز سے لوگوں میں جو محفل ذکر مصطفیٰ ذکر ہوئی ہیں، تو لوگوں کے گھروں پہ 1 2 لوگ 3 لوگ، اس طریقے سے میں جہاں جہاں گیا
تو بہت زیادہ اگر لوگ ہوئے ہیں گھروں کے اندر تو 4 لوگ 5 لوگ، اس سے زیادہ نہیں ہوئے، تو بہت خیال اس چیز کا بھی رکھا گیا تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور جہاں جہاں میراث شریف بھی ہو رہی ہیں تو وہ لوگ بھی جو گائیڈ لائنس حکومت کی جانب سے ہم لوگوں کو دی گئی اسی پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں میں دوریاں بنا کر کے لوگ ماسک کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور سینیٹائز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں تاکہ اس وبا سے حفاظت ہو۔ اور آج جب محفل پاک ہوئی ہے تو بالخصوص جو دعا فرمائی گئی ہے وہ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تھی تو بے شمار برائیوں کا خاتمہ ہوا تھا، بے شمار جو اس وقت بیماریاں تھیں ان کا خاتمہ ہوا تھا۔ جیسے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف جب لے گئے ہجرت کر کے تو وہاں مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا، تو وہاں پہ بہت بیماریاں تھیں، تو سرکار جیسے وہاں پہنچے تو بیماری وہاں سے ختم ہو گئی۔ تو سرکار کے وسیلے سے دعا بھی کی گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حضور کی آمد کی برکت سے بہت جلد اس وبائی امراض سے، کورونا وائرس سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما دے، اور اپنے ملک ہندوستان جو ہمارا ملک عزیز ہے اس ملک سے اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے۔ حضرت آخر میں کیا پیغام ہوگا عوام کے لیے؟ عوام کے لیے اس میں پیغام یہی ہے کہ جہاں جو بھی مسلم لوگ ہیں جو محفل پاک کا اہتمام کر رہے ہیں وہ گائیڈ لائنس کا بہت خیال رکھیں اور یہی دعا کریں اس سمے، کیونکہ رحمت کی بارشیں آج کے دن ہوگی، کسی ایک بندے کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں آج قبول ہوگی، اسی کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان سے اس وبا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ آپ اکیلے بھی اگر اپنے گھر میں ہیں تو حضور کی نعت پاک پڑھ لیں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں، یہی آپ کا میلاد منانا ہو جائے گا۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو، تو جتنے خلوص سے ہم عمل کریں گے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو مقبولیت دے گا۔ تو جو بھی آج محفل کا اہتمام کریں اپنے گھروں پہ کریں، خود بیٹھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل بچوں کو بتایا جائے تاکہ بچے یہ جانیں کہ حضور کے فضائل کیا تھے، حضور کی سیرت کا ان کو مطالعہ کرایا جائے تاکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکی اور مدنی زندگی کی انہیں جانکاری ہو سکے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منہ مبارک کس طریقے سے تھا، دندان مبارک کس طریقے کا، آپ کا ہاتھ مبارک کس طریقے کا تھا، یعنی حضور کے جسم انور کے بارے میں بتایا جائے اور حضور کے جسم انور سے جو فیوز و برکات لوگوں کو ملے ہیں۔ بہت سارے صحابہ ہیں، کسی کی اگر پنڈلی ٹوٹی ہے تو حضور نے اپنا لعاب لگا دیا تو وہ پنڈلی درست ہو گئی۔ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی آنکھ باہر آ گئی تھی جنگ میں جب آپ کو تیر لگا تھا، تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر خراب آنکھ کو درست نہیں کر سکتا، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب بے دہن حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا تھا تو آنکھ درست ہو گئی تھی، اور حضرت قتادہ نے فرمایا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ میری اس آنکھ میں بینائی آ گئی ہے۔ تو حضور کے فضائل، حضور کے کمال، حضور پہ قرآن کس طریقے سے اترا، یہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے لوگوں کے اپنے بچوں کو بتائیں، اور بالخصوص اگر وہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اردو میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، سیرت رسول اکرم کا مطالعہ کریں، سیرت ابن حشام کا مطالعہ کریں، سیرت حلبیہ کا مطالعہ کریں، اور حضرت علامہ اسماعیل نبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کا مطالعہ کریں، اور بہت ہی ایک پیاری کتاب سچی حکایت آتی ہے، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کو مختصراً بیان کیا گیا ہے، لوگ اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں تمام تر لوگوں کے لیے نصیحت کے بھی واقعات موجود ہیں تاکہ لوگ اس کی جب تلاوت کریں، اس کو پڑھیں گے تو ان کو بہت فائدہ ملے گا، لوگ اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کریں، حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پہ عمل کریں اور حضور کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کریں۔ بس اندر ایک دوسرے سے محبت و الفت رہے، اور حضور آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کو وہ جان سکیں کہ حضور آقا علیہ السلام کی زندگی آخر کیا تھی۔ NN Voice 24/7 نیوز ویب نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں جس سے ہماری نوٹیفیکیشن پہنچے سیدھے آپ تک۔